गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में हम शरीयत के अहकाम सीखने की कोशिश करते हैं। आपकी कॉल्स होती हैं और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो हमारे मदनी इस्लामी भाई हैं उनके जवाबात होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिले के आखिर तक शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। अगर मुनासिब हो तो डायरी और कलम भी आप रख लीजिए, अहम मदनी फूल तहरीर कीजिए। इंशाअल्लाह ये मदनी फूल आपके पास महफूज भी हो जाएंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसकी दोनों आँखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सिलसिले में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो मदनी आलिम हैं मुफ्ती साहब में तशरीफ़ फरमा होते हैं, हम इनको अपने सिलसिले में मरहबा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं, तबीयत शरीफ ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कॉल्स को हम शामिल करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी कॉल्स दीजिएगा। किसी के हाथ पे बैत करने के क्या फायदे हैं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं। अगली कॉल। हजरत, क्या जनाजे की नमाज में आसमान की तरफ देखना चाहिए जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है? प्लीज इसका जवाब दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं। जी अगली कॉल। ये मुफ्ती साहब से सवाल ये करना था कि सजदा साहब का सही तरीका क्या है? जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा। सजदा साहब का तरीका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं। हुज़ूर बैत करने के हवाले से इरशाद फरमाइए कि इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या बरकतें हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैअत की सबसे बड़ी जो फजीलत है वो तो ये है कि ये सुन्नत मुबारका है। ठीक, यानी उसी सुन्नत से कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से लिया करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, जिनका तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, सहाबियात से जो है वो मुख्तलिफ़ नेक कामों पर, गुनाहों से बचने पर, इस्लाम पर, मुसलमानों के साथ खैर खाही करने पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बेअत ली। ठीक, उसी से ये सिलसिला बेअत का जो है वो निकला है कि जो सूफिया कराम में बुज़ुर्गों के अंदर हज़रत अली, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनसे ये सिलसिले चलते हुए आगे आ रहे हैं। सही। तो ये एक तो उसी सुन्नत की अदायगी है कि जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर की। फिर इसके अलावा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने फतावा में और सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अपने फतावा के अंदर जो है बैत के बहुत सारे फ़ायदे नकल किए हैं। उन फ़ायदों में से जो मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ईमान और आफ़ियत के साथ उसका दुनिया से रुखसत होना, कब्र के सवालात के अंदर उसके लिए आसानी होना, मीज़ान पर, पुल सिरात पर और हिसाब के वक्त जो है वो इसके लिए आसानी होना, किसी मददगार का होना। तो बेअत के फ़वाइद में से शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयान फरमाया कि तमाम मकामात हैं, नज़ा का वक्त है, कब्र के अंदर है, हश्र के अंदर है,
ان تمام مقامات پر اس بیعت کے یعنی اس کے پیر کے جو ہے وہ فوائد اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. یہ آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ یعنی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اگر مسلمان اس پر غور کرے تو. اور بیعت جب بندہ کرتا ہے، کسی بھی پیر کی بیعت وہ کر رہا ہے، یعنی جو پیر کامل ہے، جو شرائط ہیں اس کی پیر کی، وہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں اور اس کی وہ بیعت کر رہا ہے بندہ، تو پھر اس صورت میں نقصان اصلاً کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور بیعت کرنے کے بعد بندے کے اوپر جو بیعت ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کے بعد بندے کے اوپر کوئی الگ سے چیزیں لازم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی نیا فرض اس کے اوپر عائد ہوتا ہو، کوئی نیا واجب اس کے اوپر ہوتا ہو، ایسا نہیں. بلکہ جو چیزیں بیعت کرنے سے پہلے تھی اس کے اوپر لازم، وہی بیعت کے بعد ہیں. جو چیزیں بیعت کے بعد اس پر فرض واجب ہیں وہ بیعت سے پہلے بھی ہیں، چاہے وہ بیعت کرے یا نہ کرے. بیعت کرنے کا فائدہ اس کو ایک تو یہ قبر و حشر والا حاصل ہوگا، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ ایک سہارا اس کو مل جاتا ہے. کئی روحانی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں اس کا پیر اس کے لیے آڑ بنتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عالم اس میں مختلف طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں غائبانہ طور پر، تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے پیر کی برکت سے ٹلتی چلی جاتی ہیں. تو اس کا ثبوت جو ہے، یعنی ان فوائد کا ثبوت جو ہے وہ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بکثرت موجود ہے کہ کس طرح ایک پیر کا فائدہ جو ہے وہ اس کو حاصل ہوا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کو قبر کے اندر عذاب دیا جانے لگا کہ اس پر عذاب کیا جائے، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں جب اس مرید کے لیے، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ خود اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ قبر کے اندر اپنے مرید کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، وہ اپنے مرید کے عذاب کے اندر حائل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برکت سے اس مرید کے جو مسائل تھے ان کو دور فرما دیا، اس کے عذابات کو دور فرما دیا. تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ تصوف کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بزرگوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ سلسلہ بہت شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. مفسرین ہوں، محدثین ہوں، سب نے کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر کے اپنے اس سلسلے کو قائم کیا ہوا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح متصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کا پیر ہے، اس کے پیر کا پیر ہے، اس کے پیر کا پیر ہے، پھر یہ جو سلسلہ چلتا ہوا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پیر نے اپنے پیر کی زیارت کی، اس پیر نے جو ہے اپنے پیر کی زیارت کی، یوں سلسلہ چلتا ہوا یہ حضرت علی تک پہنچا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان سے بیعت کی. تو یوں ایک بندے کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی برکت ہے جو اس بندے کو حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے جواب عطا فرمایا. ساتھ ہی اگر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کوئی گائیڈ بھی کر دیں کہ اس دور کے اندر ہم مطلب جیسے بیعت کے حوالے سے آپ نے بہت پیارے مدنی پھول دیے، اب بیعت کس سے کریں؟ دیکھیں بیعت کی شرائط تو بار بار جو ہے ہمارے سلسلوں میں بھی بیان کی گئی ہیں، مدنی چینل کے اور سلسلوں میں بھی بیان کی گئی ہیں کہ بیعت کی جو بنیادی شرطیں ہیں، یعنی جس پر بندہ بیعت کر سکتا ہے وہ 4 ہیں. پہلی یہ کہ اس کے پیر کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے، یعنی جس سلسلے میں وہ بیعت ہے وہ سلسلہ اوپر سے جاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے، درمیان میں کوئی انقطاع، کوئی جو ہے وہ توڑ نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ بالکل متصل ہو، ملا ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. یہ پہلی شرط ہے اس کی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیر جو ہے وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی کھلے عام جو ہے وہ گناہ نہ کرتا ہو. تیسرا یہ کہ وہ پیر جو ہے عالم ہو، یعنی ایسا عالم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ کتابوں سے نکال سکے، اس کو حاجت پڑے تو پھر وہ اس کو نکال سکے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. چوتھی رہ گئی تھی. تو یہ عقیدہ اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا اس کا یہ ضروری ہے. یہ چاروں شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس پیر سے بیعت ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ اس کے پیر کے ذریعے اس کی ہدایت کا سامان یہ ہو رہا ہے، اس کا پیر ایسا ہے کہ جو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ہدایت کا سامان کر رہا ہے، گناہوں سے اس کو بچا رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے کہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، کیسے اس کو گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیاں کیا کیا ہیں، کون سی نیکیاں اس کو کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے اس کی قبر و آخرت جو ہے وہ درست ہوتی چلی جائے. جب بندہ ان چیزوں پہ غور کرے گا تو پھر اس کے سامنے بات بالکل واضح ہو کے آ جائے گی کہ اس کو کس سے بیعت کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر شخص جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے،
تو ہمیں جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے در سے ملا ہے الحمدللہ عز و جل، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شرائط تو آپ میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ جس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، یعنی نفس کی جو وار ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتانا، اور جو گناہ ہوتے ہیں معمولی باریک باریک گناہ کے جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جاتی، ان کی طرف آپ کا رہنمائی کرنا، اور وہ گناہ کے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے جن سے بچنے کا لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا، ان کی طرف توجہ دلانا. تو یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں بیان کرنے کی اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے. جو بھی مدنی چینل دیکھتا ہوگا اس کو یہ باتیں معلوم ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں بیعت ہوں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو جہاں بیعت کے دوسرے فائدے ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ جو گناہوں سے بچنے کا سلسلہ ہے، نیکیاں کرنے کا سلسلہ ہے، اس کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہوتی رہے. ساتھ ہی مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ مشورہ دوں گا بیعت کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہمارا پرٹیکولر یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں، ظاہر اور بھی سوالات ہیں. تو یہ کتاب ہے آداب مرشد کامل. اگر آپ اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بیعت کے حوالے سے بہت زیادہ مدنی پھول آپ کو مل جائیں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت دوسرا سوال تھا، ہماری جو کال تھی جنازے کی نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے کے حوالے سے. اس کی کوئی کبھی پڑھا نہیں اس حوالے سے جی کہ جنازے کے لیے امام تکبیر کہے تو اس وقت تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا. اس کا طریقہ عام طور پہ جسے دیگر تکبیریں کہی جاتی ہیں اسی انداز میں تکبیر کہی جائے گی کہ نیچے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے. تو اس انداز میں تکبیر کہتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. باقی آسمان کی طرف دیکھنے کا تذکرہ کسی کتاب میں کہیں پڑھا نہیں ہے، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو دوسری نماز ہے یعنی جو عام فرائض وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آسمان کی طرف دیکھنا یہ منع ہے. مکروہ تحریمی ہے کہ کوئی بندہ آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھائے. اس جو نماز جنازہ ہے اس کے اندر بھی یہی کرنا چاہیے. ٹھیک. سجدہ صاحب کا طریقہ اگر آپ ارشاد فرما دیں. صحیح سجدہ صاحب کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا یا کسی بھی بنیاد کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ صاحب بندے کے اوپر لازم ہو گیا تو آخری رکعت میں اس نے التحیات پڑھنی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ 2 سجدے ادا کرے. سجدہ صاحب کی نیت سے 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ التحیات پڑھے، پھر درود پاک اور دعا پڑھ کے وہ سلام پھیرے گا. صحیح. ماشاءاللہ یہ جوابات ہمیں مل گئے. جی اگلی کال دیجیے گا. سر میں شکارپور سے بات کر رہا ہوں، ممتاز علی. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ فون کے اوپر رنگ ٹون رکھتے ہیں اس میں نعت وغیرہ رکھتے ہیں، اگر وہ کسی باتھ روم میں بیٹھے یا کسی واش روم میں وہاں پر نعت چلتا ہے تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا تھا. جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مراد باغ ضلع ڈیرہ بگٹی لوٹی گیس فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، فجر کی پڑھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ ظہر کا نیت کرتا ہوں، کیا یہ میرا نماز قبول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ جو بھی کالز کریں تو ٹھہر ٹھہر کر اور واضح سوال کرنے کی کوشش کریں. سوال صحیح سمجھ میں آئے گا تو جواب اس کا اچھے انداز میں مل سکے گا. ابھی جو دوسری کال تھی اس کا بھی سوال کہہ رہے تھے کہ بھول جاتے ہیں تو بلند آواز سے نیت کرتے ہیں. نیت کرنا. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ کسی بیرون ملک گیا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ لڑکی کے پاس ہے اور ساتھ گواہ بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں ٹیلی فون پر یا نیٹ پہ نکاح کس طرح ہوگا؟ جی انشاءاللہ زوج عرض کرتے ہیں اس حوالے سے. واش روم میں ہے اور نعت کی اس طرح کی آوازیں، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹون اگر اس طرح کی لگائی ہوئی ہے، رنگنگ ٹون جو ہوتی ہے تو وہ اگر نعت اس میں لگائی ہوئی ہے تو پھر وہ باتھ روم میں ہیں یا واش روم کے اندر ہیں تو وہ بج جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو چاہے وہ وہاں ہو یا نہ ہو، باہر صورت جو رنگ ٹون جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کی ٹون جو ہے وہ چاہے انکمنگ کال میں رکھے یا کسی بھی اور کال کے اندر رکھے. اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ یہ نعت وغیرہ یا قرآن کی آیت وغیرہ رکھے، کیونکہ اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو جسے خود ہی بتا رہے ہیں کہ بھول گئے
یعنی وہاں بند کرنا بھول گئے تو اب وہ نعوذ باللہ وہاں پر اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے. یہ اچھا نہیں ہے اس طرح کا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس میں ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سارے اس میں مسئلے ہوتے ہیں کہ کسی کو فون کیا, اب یہ فون اس کے پاس بج رہی ہے, صحیح, رنگ اس کے پاس آ رہی ہے, تو اس کو اب پتہ نہیں ہے سامنے والے کو کہ میں کال کر رہا ہوں, تو اس کے موبائل کے اندر جو ٹون لگی ہوئی ہے وہ نعت کی لگی ہوئی ہے یا جو ہے وہ اقامت کی لگی ہوئی ہے, کسی اور چیز کی لگی ہوئی ہے, اذان لگی ہوئی ہے اس میں. تو اب وہ تو اپنے طور پہ مثال کے طور پر ایک دفعہ اس کو ٹون جاتی ہے اور وہ بند کر دیتا ہے. اب یہاں پہ اللہ کا نام بھی پورا نہیں ہوتا کہ وہ کاٹ دیتے ہیں, تو اس طرح وہ ادھورا نام بیچ میں رہ جاتا ہے. اس طرح کی اور خرابیاں کافی ساری اس میں لازم آتی ہیں, تو اس لیے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے. بعض علماء نے بڑا سخت اس کا حکم دیا ہے, تو اس لیے اس طرح کی ٹون جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے. سادہ ٹون یہ لگائیں اور اسی کو اپنے موبائل کے اندر رکھیں. اسی حوالے سے اگر جیسے آپ نے یہ بہت پیارا مدنی پھول دیا, گانے کی جو ٹونز ہوتی ہیں اس کا بھی اگر ایسی بات ہے کہ گانا چاہے ٹون کی صورت میں ہو یا بغیر ٹون کی صورت میں ہو. اب مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, مسجدوں میں گانا بج رہا ہوتا ہے, مسجدوں میں یعنی مسجدوں کے اندر, یعنی کئی دفعہ اس بات کو میرے سنت بیان کر چکے ہیں, مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے, اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے, سنیری جالیوں کے سامنے بھی جو ہے وہ بعضوں کی اس طرح کی میوزیکل ٹون بج رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے, ناجائز ہے اس طرح کی ٹونز لگانا. تو اس کو تو چینج کرنا ویسے ہی لازم ہے. صحیح. نیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں, بلند آواز سے جو جیسے بھول جاتے ہیں یا کچھ اس طرح. جی, تو اب یعنی نیت, اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے, نیت کہتے ہیں کہ بندہ دل سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرے, تو یہ اس کا نام ہے. اور علماء نے زبان کے ساتھ جو نیت کرنا ہے اس کو مستحب لکھا ہے, اور اس کو بعض علماء نے بدعت مستحبہ لکھا ہے. احناف نے اپنی کتابوں کے اندر یہ جو خاص یہ زبان سے نیت کرنا ہے اس کو بدعت کہا ہے, اور بدعت مستحبہ یعنی ایسا نیا کام کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا لیکن اس کو کرنا اچھا قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, زبان سے نیت کرنا, یہ ضمناً ایک بات آ گئی. تو یہ زبان سے جو نیت کرنا ہے یہ اصل میں اس وجہ سے ہے تاکہ اس کی نیت حاضر ہو جائے, کیونکہ جو ہمارا دور ہے اس میں تفکرات اور اس میں خیالات جو ہے وہ دل کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں, عبادت کی طرف توجہ اتنی نہیں ہوتی. تو علماء نے اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ دل کی نیت کو حاضر کرنے کے لیے بندہ زبان کے ساتھ بھی کہے تو یہ زبان سے کہنا اس کا معاون بنتا ہے, اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. تو اس لیے زبان سے نیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ زبان سے کہے گا تو یہ اچھا ہے. تو اس لیے اگر یہ زبان کے ساتھ نیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا دل کے اندر بھی ارادہ ہوتا ہے تو یہ نیت کرنا درست ہے زبان سے اور بہتر ہے. لیکن اگر یہ بہت زیادہ بلند آواز سے کرتے ہیں, اتنی بلند آواز سے کہ قریب قریب والوں کو پریشانی ہوتی ہے اس سے, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اتنی آواز رکھیں اور اپنے جو دل ہے اس کے اندر اس نماز کی نیت کو حاضر رکھیں, اور یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل حاضر, ان کی نیت جو ہے وہ حاضر رہے گی. اصل یہ ہوں گے جو ظاہر سمجھ آتا ہے یہ وسوسوں کے شکار ہوں گے, ادھر ادھر ان کی توجہ زیادہ جاتی ہوگی, تو ان کی طرف یہ توجہ نہ دیں, اور امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرق محسوس ہوگا. اگر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں, اب وہ آنے والا وہ نیت کر رہا ہوتا ہے, نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے, اتنی دیر میں امام صاحب اٹھ جاتے ہیں رکوع سے, تو ایک رکعت جو ان کو مل سکتی تھی تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت تھی اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ نیت اتنی کرنی ہے کہ میں 4 رکعت فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہوں اور بس اس پیچھے سے امام کے ہوں. اتنی نیت کر کے وہ آیت جیسے چلتا با رہا ہے بندہ, چلتے چلتے آتے ہوئے بھی بندہ نیت کر سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا کام وہ نہیں کرتا, فقط اس نے چل کے آنا ہے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جانا ہے, تو آتے آتے وہ نیت بھی کر سکتا ہے. یہاں تک علماء نے اس کو اجازت دی ہے. تو وہ اتنی دیر نہ لگائیں. اصل تو میں نے عرض کی نا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ چند لمحے بھی نہیں لگتے, ایک لمحے کے اندر جو ہے کہ میں 4 رکعت نماز آج کے عشاء کی مثال کے طور پر اس کی نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہہ کے وہ اگر موقع ہے ثنا پڑھنے کا تو کھڑے ہو کے ثنا پڑھے, ورنہ ہاتھ سیدھے رکھے اس نے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کے اندر نہ چلا جائے. وہ ٹیلی فون پر نکاح کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو نکاح ہے, یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے اس کے نکاح کی جو ناجائز حرام ہے, جس کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا وہاں سے ایجاب کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرتا ہوں, یا قاضی یہاں سے اس کو بولتا ہے کہ میں نے فلانا بنت فلاں کو
یعنی تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا، وہ وہیں فون پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے قبول کیا. تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا. نکاح جو صحیح طریقہ کار ہے جو ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں کا آپس میں جو خاندان ہیں ان کے ذریعے سے رشتہ ہو رہا ہو، کوئی اور گناہ کی صورت وہاں پر نہ ہو. صحیح طریقے سے نکاح کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے اور لڑکی یہاں پر ہے. تو اب اس صورت میں لڑکا چاہتا ہے کہ پاکستان میں اس کا نکاح کر دیا جائے فلاں لڑکی سے، جو بھی اس کا رشتہ گیا ہے اور رشتہ یہاں پر ہونا ہے، تو وہ وہاں سے اپنے والد کو، اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی اپنے نکاح کا وکیل بنا دے کہ بھائی فلانا بنت فلاں سے میرا اتنے مہر کے بدلے آپ نکاح کروا دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف سے اس کا والد، اس کا بھائی ہے، جو بھی اس نے وکیل مقرر کیا ہے، وہ نکاح کی جب محفل ہوگی تو جس طرح دولہا آتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے، تو اسی طرح اس لڑکے کی طرف سے وہ اس کا والد قبول کرے گا. قاضی کہے گا مثال کے طور پر کہ میں فلانا بنت فلاں کو فلاں بن فلاں کے نکاح میں دیتا ہوں، تو آپ نے اس کی طرف سے قبول کیا، اب وہ اس کا وکیل بن چکا ہے، تو وہ وکیل جو ہے وہ اپنے موکل کی طرف سے قبول کرے گا کہ میں فلاں کی طرف سے اس لڑکی کو فلاں کے نکاح کے اندر قبول کرتا ہوں. تو یوں اپنا جب وکیل بنا دے گا تو وکیل جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے جو ہے وہ لڑکی کا جو پیغام آئے گا اس کو وہ قبول کر لے گا، تو جو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا. باقی یہ طریقہ کار کہ وہ اسکائپ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا سامنے بیٹھا دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی یا جو قاضی ہے وہ یہاں بیٹھ کے اس کو بولتا ہے کہ تم نے قبول کیا، وہ وہاں سے بولتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس طرح نکاح نہیں ہوگا. کہ نکاح کے لیے دونوں کا ایک مجلس میں ہونا یہ ضروری ہے. ایجاب و قبول ایک مجلس کے اندر ہو، اور یہ ایک مجلس نہیں ہے، یہ الگ الگ مجلس ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ علم دین کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ بعض اوقات عوام میں رائج جو غلط باتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر شریعت کے احکام کو مرتب کر دیا جاتا ہے اور اس سے کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں. تو جو کام بھی کرنا ہے ہمیں علماء سے پوچھ کر کرنا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. ملک خلیل احمد ہے، میں ڈیفینس لاہور فیز 1 میں رہتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ پیر صاحب کی وائف کے متعلق یہ ابھی بات ہو رہی ہے، تو جن کے پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا فیض جاری ہوتا ہے یا نئے سرے سے ہم وہ کریں بیعت کریں؟ آپ کی بڑی مہربانی، اس سوال کا جواب دیجیے. انشاءاللہ سے وجہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد سجاد کمالی تلو آدم سنگھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں بینک سے لون لیا جا سکتا ہے اور اس پر انٹرسٹ بھی دیا جائے گا. انتہائی مجبوری میں قرض بہت ہے، کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو کیا ایسی صورت میں بینک سے لون لیا جا سکتا ہے؟ براہ کرم اپنا سوال کریں. انشاءاللہ سے وجہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلشن کالونی گجرانوالہ سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں تو پنڈی سے آتے ہوئے گجرانوالہ میں تو قصر نماز آتی ہے بیچ میں، تو ایک نماز تو صرف یہ ہے وہ تو چلو مقصر نہیں ہوتی، تو گاڑی میں پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ وہ گاڑی کا ٹائم ہے 6 بجے سے لے کر تو 2 بجے پہنچتی ہے. اس ٹائم میں ہم وہ نماز چھوٹی گاڑی میں پڑھ لیتے ہیں. ابھی عشاء کی نماز بھی ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ وہ قصر آپ پڑھو، قصر زیادہ ضروری ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں آ کے پڑھوں. تقریباً 9 ساڑھے 9 10 بجے گھر پہنچ جاتا ہوں. کیا میرا وہ گاڑی میں پڑھنا ٹھیک ہے یا مجھے گھر میں آ کے پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب دے دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل جوابات عرض کرتے ہیں اس کے. پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا فیض جاری رہتا ہے؟ جی بالکل جاری رہتا ہے. یعنی جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی دنیا سے رخصتی کے بعد جو ہے ان کا فیض بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو جسم ہے، اصل دیکھیں جسم کو چلانے والی جو چیز ہے وہ روح ہے. صحیح. یعنی سارے تصرفات جو سارے کام ہوتے ہیں وہ روح کے ذریعے ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ روح جو ہے اس کے لیے یہ جسم ایک پنجرے کی حیثیت رکھتا ہے. صحیح. تو ایک شے جو ہے وہ ایک پنجرے کے اندر ہو تو اس کے تصرف اتنے زیادہ نہیں ہوتے. جب وہ پنجرے سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد اس کے جو طاقت ہوتی ہے، اس کی پاور ہوتی ہے، وہ اور بڑھ جاتی ہے. تو اولیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یعنی پردہ فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، تو ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں. قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. ابھی کائنات کے کاموں کی تدبیر کون کرتے ہیں؟ کائنات کے کام کون بناتے ہیں؟ بارشیں ہونا،
لوگوں کی حاجتیں پوری ہونا، کھیتی اگنا، لوگوں تک رزق پہنچنا، شفا ملنا، یہ سارے کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. یعنی حقیقی کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں، لیکن ان کائنات کے کام بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد فالمدبرات امرا، اس سے مراد یہ فرشتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب اولیاء اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور پھر جس طرح یہ فرشتے دنیا کے کام بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان کی روحیں جو ہیں یہ کائنات کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں. تو اولیاء جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا فیض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لہذا پیر صاحب جو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا فیض ختم ہو گیا، بلکہ ان کا فیض جو ہے وہ جاری رہتا ہے، مزید بڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ہمارے اسلامی بھائی تھے یہ مایوس نہ ہوں، پیر صاحب کا جو ہے فیض وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی. انتہائی مجبوری میں بینک سے لون لینا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں اصل میں مجبوری جس کو ہمارے یہاں مجبوری کہا جاتا ہے، حقیقتاً وہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی. تو اس طرح جو ہے وہ بینک سے لون لینے کی اجازت نہیں ہے. باقی ان کی جو اپنی پرابلم ہے اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں اور مکمل اپنی سچویشن بتائیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے. صحیح. تو اس کے بعد جو اس کا حل ہوگا شرعی اعتبار سے وہ ان کو بتایا جائے گا. بہرحال جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ مجبوری کہا جاتا ہے کہ انتہائی مجبوری کوئی چارہ نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جو بظاہر یہ کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو سن کر، ان کے معاملے کو پورا سن کر جو ہے جو بھی ان کا حل ہوگا شرعی اعتبار سے وہ ضرور ان کے سامنے بیان کیا جائے گا. ہمارے اسلامی بھائی تھے کہ اکثر سفر میں ہوتے ہیں تو قصر نماز کے حوالے سے کیا ہوگا؟ پھر دوسرا یہ کہ گھر پہنچ جاتے، عشاء کی نماز ظاہر ہے گھر پہنچ کر ہی ان کو پڑھنی ہے، لیکن اگر راستے میں پڑھ لیتے ہیں عشاء کی نماز تو اب کیا ہوگا؟ اصل میں یہ گاڑی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ گاڑی میں پڑھتے ہیں نماز. جی. تو اگر یہ چلتی ہوئی ٹرین میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا فتویٰ اس حوالے سے یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کے اندر نماز نہیں ہوگی. اگر وقت جا رہا ہے تو آخر وقت کے اندر اس کو نماز پڑھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو دہرانا ہوگا، اس کو یہ ان پر لازم ہوگا. اور اگر راستے میں ان کی آگے بات کر رہے تھے کہ عشاء کی نماز وہ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ گاڑی کے اندر ہی ہیں اور ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جب ان کو پتہ ہے کہ گھر پہنچ سکتے ہیں تو پھر گھر پہنچ کے ان کو نماز ادا کرنی چاہیے. جی اگلی کال دیجیے گا. میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں، محمد راشد. میں نے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ تہجد کے کتنے نوافل ہیں؟ تہجد کے حوالے سے پوچھا ہے کہ تہجد میں کتنی رکعات ہوتی ہیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا ضلع میاں والی تحصیل پپلا سے قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں انتہائی ادب احترام سے سوال ہے کہ موجودہ دور میں جو مسجد میں محراب ہے کیا یہ مسجد کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی امام صاحب اس محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں بالکل محراب کے اندر تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور کوئی معتکف اس محراب میں جاتا ہے تو کیا اعتکاف سلامت رہے گا یا نہیں؟ یہ بس مجھے معلوم کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. راشد بھائی تھے ہمارے، تہجد کی رکعات کے حوالے سے. تہجد کی دیکھیں کم از کم تو 2 رکعتیں ہیں نفل پڑھنی ہے. جو تہجد کا طریقہ کار جیسے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی دیر اس نے سونا اور اس کے بعد اٹھ کے نوافل وہ پڑھنا چاہے تو کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ کی حد نہیں، جتنی زیادہ وہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ کہ ایک سلام کے ساتھ، یعنی اگر وہ نیت باندھتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ کئی رکعتیں انہوں نے پڑھنی ہیں تو اس صورت میں 8 رکعت سے زیادہ وہ امام اعظم کے نزدیک نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ویسے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس طرح پڑھی جائے، الگ الگ کر کے ہی پڑھی جاتی ہے اور وہی افضل ہے. تو الگ الگ پڑھنے میں کوئی اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، جتنا ان کا ذوق ہے وہ اس کے اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. یعنی تہجد کے لیے سونا بھی شرط ہے؟ جی لازم ہے تہجد کے لیے سونا، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، کہ بھلے اس کو جھونکا ہی آیا ہو نیند کا، لیکن آیا ہو اس کو جھونکا کہ اس کے بعد پھر اٹھ کے وہ پڑھے. ٹھیک. احمد رضا بھائی تھے ہمارے، موجودہ جو محراب ہے مساجد کے اندر ہوتی ہے تو کیا یہ مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے اور اعتکاف کی صورت میں کیا ہوگا اگر کوئی اس کے اندر معتکف چلے گئے؟ عام طور پہ تو محراب مسجد کے اندر داخل ہی ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ مقام الگ کہلاتا ہے، اسی لیے امام کو جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ وہ اپنے کچھ حصے کو جو ہے وہ باہر رکھے گا، یعنی ایڑیا ہی اس کی باہر ہو. عام طور پہ جو محراب ہے ہمارے یہاں پر وہ مسجد کا حصہ ہی ہوتی ہیں کہ
کہ اس کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ امام معتکف ہے وہ اندر چلا گیا تو اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے. باقی کوئی علیحدہ سے کوئی صورتحال ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی اس کو عین مسجد یا فنائے مسجد کے حوالے سے عین تقسیم مسجد کریں؟ ہی ہوتی ہے، عین مسجد ہوتی ہے. اگرچہ کہ اس کو اس کا جو محراب کا جو جیسے الگ سے وہ جگہ الگ سے ہوتی ہے، یعنی وہ مکان الگ کہلاتا ہے. اس حوالے سے کہلاتا ہے کہ وہ ممتاز ہوتا ہے کہ امام اگر بالکل اندر کھڑا ہو تو ممتاز ہوگا، تو امام کو بالکل ممتاز ہو کے کھڑا ہونا یہ منع کیا گیا ہے. تو اس لیے حکم وہ ہو کہ تھوڑا سا بھلے ایڑیا ہوں وہ اس کو باہر رکھیں. باقی عام طور پہ جو محرابیں ہوتی ہیں وہ مسجد کے اندر ہی ہوتی ہیں. اعتکاف نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا اس سے. جی اگلی کال دے دیجئے. محمد عثمان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ فروٹ والا اگر ادھار کیا جائے اور وہ فروٹ والا اپنی جگہ پہ چلا جائے تو اس کے بقایا اس کو دینے ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ سمجھ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد فضل اتاری بخار سندھ سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، نماز کسی اسلامی بھائی کا کسی عذر کی بنا پر وضو ٹوٹ گیا اور وہ چلے گئے وہاں سے تو جگہ خالی پڑی، تو اب اس کو کیا جو اسلامی بھائی جو نمازی کھڑے ہیں وہ اس کو پر کریں یا ایسے ہی رہنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی تھے ہمارے، فروٹ لیا کسی سے ادھار، بقایا دیا نہیں تھا، وہ آگے پیچھے ہو گئے وہ فروٹ والے، اب کیا کریں؟ تلاش کرے گا، ان کو تلاش کر کے اس کو پہنچائے گا رقم. اگر کسی صورت وہ ملتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے اتنی رقم جو ہے وہ فقیر کو صدقہ کر دے. لیکن جب بھی وہ فروٹ والا اس کو ملے گا اس کو اتنی رقم اس کو دینا ہوگی. صحیح. یا اگر ملتا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی دوسری راہ ہے؟ صدقہ کر دے اس کی طرف سے اتنی رقم. ٹھیک ہے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان دونوں سے اس کا معاملہ حل فرمائے گا. باقی یہ کہ جب بھی وہ ملے گا تو پھر اس کو دینا ہوگی. اچھا وہ پھر دوبارہ لوٹ کے مل گیا، وہ کسی جگہ پہ نظر آ گیا تو پھر اس کو دینا ہوگی. صحیح. بہتر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہی دے دے. ہاں ظاہر ہے بہتر تو یہ ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ جان پہچان والا نہ بھی ہو، قریبی کھڑا ہوا کہ میں آ کے دے دیتا ہوں آپ کو، سامنے گھر میں دیتا ہوں. اب وہ آیا تو وہ اتفاق سے وہ بھول گیا، کسی وجہ سے وہ آگے چلا گیا. اب یہ سستی نہیں کرے گا کہ آگے چلا گیا تو چلو یہاں پہ نہیں کھڑا ہوا، تلاش کرے جتنا تلاش کر سکتا ہے، قریب سب جگہ پہ دیکھ لے، اس کو پہنچانے کی کوشش. صحیح. جماعت کھڑی تھی، وضو ٹوٹ گیا، جگہ خالی ہے، تو جو عین اس کے پیچھے تھے اب کیا کریں گے؟ یعنی جگہ کو پر کرنے کے حوالے سے کچھ؟ جی بالکل، اس بات کی اجازت ہے کہ جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ ایک صف چل کے آگے آ سکتا ہے، بلکہ اس کو آنا ہوگا کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ چلا گیا تو جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ آگے آ کے اس کی جگہ کو پورا کر دے. اچھا چلنے کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ چلنے کے حوالے سے عوام میں یہ مشہور ہے کہ قدم نہیں اٹھانا، گھسیٹتے ہوئے جانا ہے، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے گھسیٹتے ہوئے جانا. اصل میں وہ یہ تو میں نے بہرحال پہلی دفعہ آپ سے سنی ہے کہ گھسیٹتے ہوئے جانا. عام طور پہ جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، اور حضرت علی کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ کیل گاڑ کے ایسا ہونا چاہیے جیسے کیل گاڑ کے رکھی ہوئی ہے. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بندے کو بالکل جم کے کھڑا ہونا چاہیے. خامہ خامے اپنے پاؤں کو ہلانا یہ فضول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کیل گاڑ کے رکھی ہو، اس طرح جو ہے وہ معاملہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی کوئی بات منقول یہ نہیں ہے. تو گھسیٹ کے جانے کی اجازت نہیں ہے، جو صحیح طریقہ ہے اسی انداز میں جائیں گے. اچھا چلنے میں 3 قدم کے اندر وہ آرام سے پہنچ جائے گا. صف اتنی ہی بڑی ہوتی ہے کہ 3 قدم چلتا ہوا وہ آگے چلا جائے گا. 3 قدم سے اگر زیادہ ہو، اصل میں ظاہر عوامی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، تو بھی 3 قدم سے زیادہ بھی چلے گا تو صف پورا کرنے کے لیے چونکہ وہ شریعت کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو جا سکتا ہے. یعنی اس وقت اس کو نیت بھی کرنی ہوگی شریعت؟ ظاہر ہے وہ یہی نیت کر کے آگے بڑھے گا کہ جو چونکہ شریعت کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کا، تو اس لیے میں اس کو پورا کر رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جس کا وضو ٹوٹا تھا وہ اب دوبارہ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مدنی پھول مل جائے؟ ہاں ان کے لیے جو اولا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ سے نماز شروع کریں. صحیح. یعنی اس کی چونکہ شرائط ہیں، تقریباً 14 کے قریب شرائط ہیں کہ کس صورت میں وہ وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے جہاں سے چھوڑ کے گیا ہے، کہ گفتگو نہ کی ہو، اور بہت سارے معاملات ہیں. لیکن تمام میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ نئے سرے سے اپنی نماز کو شروع کرے. تو وضو کر کے آیا تو جہاں پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے نیت کر کے امام کے پیچھے شامل ہو جائے. الحمدللہ عز و جل آج کے ہمارے سلسلے کے اندر بہت اہم مسائل کے جوابات پیش کیے گئے. ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین شروع سے آخر تک اس میں شریک رہے ہیں، یقیناً
علم دین کا خزانہ ان کے ہاتھ آیا ہوگا، بہت زیادہ معلومات ان کو ملی ہوگی، تو لہذا یہ جو مدنی چینل کے سلسلے بالخصوص دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے ہیں، یا فیضان علم ہمارا سلسلہ ہے، فیضان اسلام، اور بالخصوص مدنی مذاکرہ، یہ سلسلے علم دین پر مطلب یہ کہ مشتمل سلسلے ہیں، تو ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں، ان سلسلوں کو دیکھیں، اسی طرح اہم مدنی پھول تحریر کریں، تو ایک اچھا مواد جو ہے وہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو وہ کام آئے گا۔ تو یہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے الحمدللہ ہفتے میں 3 دن ہمارے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ دیکھتے رہیں، برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔